अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला सहबिही व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। थुम्मा आतैना मूसल किताब तमामन अलल्लज़ी अहसना व तफसीलन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमा लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून। सुम्मा फिर आतैना हमने दी मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताबा किताब। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी तमामन अलल्लज़ी अहसना, उस शख्स पर नेमत पूरी करने के लिए जिसने नेकी की। व तफसीलन लिकुल्लि शैइन, और हर चीज की तफसील। व हुदन, और हिदायत। व रहमतन, और रहमत। लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून, ताकि वो अपने रब की मुलाकात पर ईमान ले आए। और फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी उस शख्स पर नेमत पूरी करने के लिए जिसने नेकी की, और हर चीज की तफसील और हिदायत और रहमत के लिए, ताकि वो अपने रब की मुलाकात पर ईमान ले आए। इस आयत में कुछ अल्फाज हैं, पहले उनको हम देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला लफ्ज है तमामन। असल में तमामन का माना होता है हमने तर्जमा किया है नेमत पूरी करने के लिए। तो लफ्जी माना होता है पूरा करने के लिए, यानी हर वो चीज जिसकी जरूरत है, यानी जामिअन लिजमी मा युहताजु इलैहि फी शरीअतिही। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में जो जो चीज भी रिक्वायर्ड थी, या जिस जिस चीज की भी रहनुमाई दरकार थी, वो सब पूरी कर दी अल्लाह ने। ठीक है, तो तमामन का ये माना होगा। और ये भी कह सकते हैं जब कोई चीज कामिल हो जाए तो हम उसको कह देते हैं कि तम शई, वो चीज तमाम हो गई यानी कामिल हो गई। फिर दूसरा लफ्ज है यहाँ पर तफसीलन। तफसीलन का माना यहाँ पे तबयीनन, बयान के लिए, वजाहत के लिए, तफसीर के लिए। ये हम जो कुरान मजीद में तदब्बुर करते हैं अल्लाह की तौफीक से, तो ये भी एक तरह की तफसील में जाते हैं हम। और वो तफसील कोई खारजी नहीं होती कि हम इधर उधर से मवाद लेते हैं या मटेरियल इकट्ठा करते हैं। हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक उस आयत की तफसील में जाते हैं। तो तफसीलन का माना अ, बयान करना, वाज़ेह करना। और उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है तफसील। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, यानी इस आयत का इजमाली माना क्या होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल की, तौरात, उसके बारे में बताया यहाँ पर कि मूसा अलैहिस्सलाम को हमने जो किताब दी, तो हर उस शख्स पर नेमत पूरी करने के लिए दी जो नेकी करे। और उस किताब में हर चीज़ की तफसील, रहनुमाई, और वो रहमत भी थी। तो और उस किताब के नजूल का मकसद ये था कि बनी इसराइल अपने रब की मुलाकात पर ईमान ले आए। तो असल में आप यूं समझें कि अरकान ईमान में से एक रुकन है किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान। वो हदीस जिब्रील है, बहुत अमेजिंग हदीस है। पहले भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाई हुई है, आपको पढ़ाई हुई है। जिब्रील इंसानी शक्ल में आए थे और आके रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास करीब होके बैठ गए, और फिर आपसे पूछने लगे कि मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। और सहाबी हजरत उमर कहते हैं, जो नरेटर हैं उस हदीस के, कि हम में से कोई उनको जानता भी नहीं था कि ये कौन है, और उस पर कोई सफर का निशान भी नहीं था। जाहिर है वो जिब्रील थे, इंसानी शक्ल में थे। तो आके पूछने लगे इस्लाम के बारे में बताएं, तो आपने 5 पिलर्स बता दिए। शहादतैन का इकरार, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। और फिर उन्होंने पूछा कि अखबिरनी अनिल ईमान, मुझे ईमान के बारे में बताएं। तो आपने 6 आर्टिकल्स बता दिए ईमान के। असल में 5 पिलर्स, पिलर्स ऑफ इस्लाम, और 6 आर्टिकल्स ऑफ ईमान, यानी 6 5 11, ये 11 चीजें हैं जो
لازم و ملزوم ہے، ان میں سے ایک چیز بھی مس ہو گئی تو انسان کافر ہو گیا۔ اگر پلرز میں سے کسی ایک پلر کا انکار ہو گیا تو یہ کافر ہے، مسلمان نہیں۔ اگر آرٹیکلز آف ایمان میں سے کوئی ایک آرٹیکل کا انکار کر دیا اس نے، تو بھی یہ مومن نہیں ہے، مسلم نہیں ہے۔ تو خیر اس میں آپ نے پھر اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر، اور آخرہ پر ایمان، یہ 6 آپ نے ارکان آرٹیکلز گنوائے۔ تو ان میں سے ایک رکن ہے کتابوں پر ایمان۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ اللہ کی طرف سے تھی، یعنی منزل من اللہ تھی، اللہ کی طرف سے تھی۔ اور جب وہ اللہ کی طرف سے تھیں تو پھر ان میں کوئی کمی نہیں تھی۔ یہی بات اللہ رب العزت یہاں پہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، یعنی ہم اس رکن پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس رکن کو یعنی گویا کہ پالش کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے ایک کتاب کا تذکرہ کیا، باقی کتابیں بھی ایسا ہی ہے۔ جو جو کتاب بھی اللہ کی طرف سے منزل ہے اس میں یہ گنجائش ہی نہیں ہو سکتی کہ اس میں کوئی کنفلکٹ ہوگا، یا پھر آپس میں کوئی تصادم ہوگا، تضاد ہوگا، یا پھر آ، اس کے اندر کوئی کمی ہوگی۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہو تو اس میں یہ سارے چانسز ہیں، لیکن جب وہ ہے ہی خالق کی طرف سے تو پھر اس کتاب میں کوئی اس طرح کی کمی یا نقص نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی یہ کامل تھی، اور جو ان کی شریعت میں، شریعت جس جس چیز کی محتاج تھی، یعنی جو جو اس دور کے حساب سے آ، احکامات تھے وہ سب احکامات اس میں موجود تھے۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم یہ کتاب جو نازل ہم نے کی تو یہ اصل میں عمل کرنے والے کو بدلہ دیا، جزاء علی احسان ہی فی العمل، کہ جو بندہ عمل کرنا چاہتا ہے اس کو یہ کتاب فائدہ دے گی، اور جو عمل نہیں کرنا چاہتا اور جو ایمان نہیں لانا چاہتا اور اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتا اس کے لیے تو وہ کتاب فائدہ مند نہیں ہے۔ اور اسی طرح آ، وہ بندہ جو اللہ کے احکامات کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے جو منع کر دیا ہے وہاں رک گیا ہے، تو اس پر پھر یہ نعمت پوری ہوتی ہے کہ وہ کتاب اس کو فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ آ، تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر اسی طرح فرمایا کہ وہ ہر چیز کی تفصیل بھی تھی۔ ہر چیز کی تفصیل کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں آ، پہلے بعد قیامت تک آنے والی سب چیزیں موجود تھیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی قوم محتاج تھی جن تفصیلات کی تو وہ وہاں موجود تھیں، یعنی جو احکام تھے، عقائد وغیرہ تھے، جو نظریات اللہ تعالیٰ اس قوم کو سمجھانا چاہتے تھے، خیر نظریات اور عقائد یہ سب انبیاء کے کامن ہیں، تو وہ بھی اس میں موجود تھے۔ اور اگر کوئی کہے جی یہ لکل شیء کا معنی ہر چیز ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے۔ یہی فریز جو ہے اللہ تعالیٰ نے آ، جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملکہ بلقیس تھی اس کے بارے میں بھی بولا ہے، وہ اوتیت من کل شیء، کہ اس کو ہر چیز دی گئی تھی۔ تو بھائی اس کی تو جینڈر، اس کو تو میل جینڈر بھی نہیں ملی، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہر چیز دی گئی تھی؟ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بہت کچھ دیا گیا تھا، اور اس دور میں جو جو چیزیں اس کو چاہیے تھی وہ سب ملی ہوئی تھی، یا اس کی حکومت اور سلطنت کے لیے جو چیزیں ریکوائر تھی وہ سب موجود تھی اور میسر تھی۔ تو یہاں بھی یہ مانا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو جو احکامات چاہیے تھے ان سب کی تفصیل وہاں پہ موجود تھی، اور ہدایت اور رحمت تھی، ہدایت صراط مستقیم کی طرف، کیونکہ سب انبیاء کا رستہ ایک ہے، صراط مستقیم، تو وہ تورات میں بھی تھا۔ ورحمتن بھی، ورحمتن اور رحمت، یعنی اللہ کی کتاب انسانوں کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ کیسے رحمت ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، اب دنیا میں اگر کوئی اسباب جواب دے جائیں اور اس کو کوئی سمجھ نہ آئے کہ کیا بن رہا ہے کیا ہو رہا ہے، تو اس وقت پھر آ، وہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنے خالق کی طرف رجوع کر لے، تو اللہ کی وہی اس کو پھر گائیڈ لائن دیتی ہے کہ اندھیروں میں کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز وہاں پہ پھر آگے فرمایا لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لیں۔ تو یہ ساری آسمانی کتابوں کا مقصد ہے، یعنی آخرہ یہ ایک کامن ٹاپک رہا ہے سب آسمانی کتابوں میں، الہامی کتابوں میں، کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور اللہ سے ملاقات ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ قرآن مجید میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، اور پہلی کتابوں میں سے تورات میں یہاں ذکر ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف اپنی کتابیں نازل کر کے ان کو اپنی ملاقات کی دعوت دیتے ہیں، تیاری کر لو، ایک وقت آنا ہے میرے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، مجھ سے ملاقات، اگر تم مجھ سے ملاقات کے خواہش مند ہو تو میں بھی تم سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھیں سورہ کہف کی آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میں اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ملاقات کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس ملاقات کرنی ہے، معنی یہ ہے کہ اس ملاقات کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ اللہ کی ملاقات خاص لوگوں کو حاصل ہوگی۔ اللہ کی نظر، یعنی ایک ہے بندہ اللہ کو دیکھے گا، اور ایک ہے کہ اللہ بندے بندے کو دیکھے گا، یہ دونوں چیزیں بھی خواص کو حاصل ہوں گی، ہر کسی کے مقدر میں یہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کئی چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، بڑے ایکٹیو ہوں گے، اور بشاشت ان کے اوپر ظاہر ہوگی، بڑی چمک ہوگی، تو کیوں نہ ہو وہ اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ تو اللہ کا دیدار ممکن ہے قیامت میں اور جنت میں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ جن سے ناراض ہوگا ان کو نہیں دیکھے گا، اور جن سے ناراض نہیں ہوگا خوش ہوگا ان کو دیکھے گا۔ تو اسی طرح جو کوئی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی تیاری کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کریں گے۔ اور جو کوئی دنیا میں مگن ہو گیا، اسی زندگی سے راضی ہو گیا، اور اللہ کی ملاقات کو اس نے بھلا دیا، یا پھر معاذ اللہ جیسے ایتھیسٹ لوگ ہیں یا کوئی اور دہریہ ہے، اور وہ مانتے ہی نہیں اللہ کی ملاقات کو، آج کل تو یہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں معاذ اللہ علیہ باللہ، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر محروم رہیں گے اللہ کی ملاقات سے، اللہ کے دیدار سے، اور اللہ کی نظر رحمت سے۔ اب اس آیت میں آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی قرآن مجید میں پہلی کتابوں کا تذکرہ کریں، یا پہلے انبیاء کا تذکرہ کریں، تو پھر ایک تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ وہ آرٹیکل ریوائز ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ کتابوں پر ایمان رکھنا یہ ایمان ہمارے ایمان کا ایک رکن ہے، تو اس میں آخری کتاب پر ایمان رکھنا، اس کے پھر چار حقوق ادا کرنا، تلاوت کرنا، تدبر کرنا، فہم، اور پھر اس کے احکامات کو پریکٹس کرنا، اور پھر اس کو آگے پبلش کرنا۔ آخری کتاب کے ساتھ یہ چار حقوق بھی ایمان میں شامل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی کتابوں کا تذکرہ ایک ایک اس وجہ سے کیا تاکہ ہمارے آرٹیکلز ریوائز ہو جائیں، اور دوسرا تذکرہ اس لیے ہے کہ سبحان اللہ، اللہ رب العزت یہ بتا دے کہ اب پہلی جتنی بھی اقوام آئی ہیں ان کے پاس ہماری کتابیں آئی تھیں، اور وہ خاص ٹائم سلاٹس کے لیے تھی، اس کا ٹینیور ڈیفائنڈ تھا، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا احکامات۔ اب جو ہے آخری کتاب یہ بتائے گی کہ ان کے کون کون سے احکامات لینے ہیں، اور ان کا کتنا کو تعارف ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ جیسے ابھی فرمایا نا کہ وہ ہر چیز کی تفصیل تھی، نعمت کو پورا کرنا تھا، ہدایت تھی، رحمت تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ تو وہ چیزیں پھر آگے بھی چلیں گی، اس کو کہتے ہیں شرع من قبلنا، ہم سے پہلی شریعتیں۔ تو ہم سے پہلی شریعتیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ریوائز کر کے ہمارے لیے بھی شریعت بنا دیا تو وہ تو چلیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی قرآن کو چھوڑ کر تورات پر ایمان لے آؤ، یہ بات قابل قبول نہیں ہے، یہ عقل سے بھی سمجھ نہیں آتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص بھی اس سے منع کرتی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا جب وہ تورات پڑھ رہے تھے کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ بھی مجھ پر ایمان لاتے اور میرے قرآن کو پڑھتے۔ تو پہلی کتابوں کا مطالعہ اگر اس لیے کیا جائے جیسے تقابل ادیان کے اعتبار سے کیا جاتا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹڈیز ہوتی ہیں۔ لیکن اگر اس کو اس انداز میں لیا جائے کہ بھائی قرآن کی ضرورت نہیں ہے، تورات کی ضرورت ہے، قرآن کی ضرورت نہیں ہے، انجیل پڑھیں گے، ہم اس پر ایمان لائیں گے،
تو ایسا نہیں ہے. فائنلی اللہ رب العزت نے یہ کتاب ہمیں دے دی، قرآن مجید، اور آخری نبی دے دیے، اور وہ خاتم النبیین بن گئے، اور آخری نبی پر ایمان لانا ہر یہودی اور عیسائی کے لیے بھی ضروری ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنے، یعنی آپ کا تعارف اس تک پہنچ جائے، اور اس کو پتہ ہو کہ یہ آخری نبی ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ اصحاب النار میں سے ہوگا، آگ میں جائے گا. تو آپ پر ایمان لانے میں قرآن پر ایمان لانا بھی آتا ہے نا. تو اگر وہ یہ کہے جی میں چلیں آخری نبی کو مان لیتا ہوں کیونکہ ہماری کتابوں کے اندر بھی احمد نام سے اس پرسنالٹی کا تذکرہ ہے، لیکن میں قرآن کو نہیں مانتا، تو یہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں، آپ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ پر آنے والی کتاب پر بھی ایمان لایا جائے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنے اور پھر آ، مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ اصحاب النار میں سے ہوگا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے لیے قرآن مجید ہی حجت ہے، اور یہی ہماری کتاب ہے، اور یہی محفوظ ہے. ٹھیک ہے، یہی محفوظ ہے، باقیوں کے اندر تو چینجز کو اپلائی کر دیا گیا نا. اور یہ کوئی سبحان اللہ، اس سے پہلی کتابوں کی شان میں کمی نہیں ہوتی، وہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے دور کے لیے اپلیکیبل تھی، لیکن ہمیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے آخری کتاب پر ایمان لانا ہے، تو اس لیے اس کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے. آپ دیکھیں ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا آگے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ پہلی کتاب اپنی جگہ پر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی، اور وہ بھی ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی، اور نعمت کا اتمام اور اکمال بھی تھا. لیکن تمہارے لیے اب فائنلی وہ کتاب جس کو تم نے پریکٹس کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے مبارکن، بہت برکت والی ہے. فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو. وَاتَّقُوا، اور ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. با محاورہ ترجمہ یوں ہوگا اور یہ عظیم کتاب ہے. ٹھیک ہے، کتاب ان کے اوپر جو تنوین ہے نا یہ تعظیم کے لیے ہے، اس کی عظمت. جیسے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورتن، یہ ایک عظیم صورت ہے، تو اسی طرح وہذا کتاب، یہ ایک عظیم کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی ہے، بس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس سے مراد قرآن ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور مجھے بھی کہ پچھلی آیت کا معنی کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آرٹیکلز کو ریوائز کیا ہے، اس میں سے ایک رکن ہے کتابوں پر ایمان. اور پھر دوسری طرف آگے یہ کہہ دیا کہ تمہارے لیے اب جو حجت ہے وہ کتاب یہ والی ہے. کون سی کتاب؟ قرآن مجید. اور سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا ہے. تورات کو ہم نے نازل کیا، زبور اور انجیل کو ہم نے نازل کیا، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کو ہم نے نازل کیا، پہلی جتنی بھی آسمانی الہامی کتابیں تھیں ان کو ہم نے نازل کیا، اور یہ کتاب اس کو بھی ہم نے نازل کیا. پھر تفریق کیوں کرتے ہو؟ پھر تم اس کتاب کو اگنور کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کتاب کو جھٹلاتے کیوں ہو؟ سورہ الواقعہ سے آپ اس ٹاپک کو سمجھ لیں، مزید لے لیں، کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افبہذا الحدیث انتم مدہنون، یہ کتاب جو ہے اس کو تم لائٹ لیتے ہو. ہم نے وہاں پہ تفصیلاً بات کرنی ہے انشاءاللہ. مدہنون دو نون سے ہے، دال ہانون، آئل کو کہتے ہیں، چمڑے کو آئل لگا دیا جائے تو وہ نرم ہو جاتا ہے. تو تم اتنا لائٹ لیتے ہو اس کتاب کو، تو اس کتاب کو اگنور کرتے ہو. تو ہم نے اس کو نازل کیا ہے. تو یہ وہی انداز ہے جو سورہ نور کے شروع میں ہے، سورۃ انزلناہا، یہ عظیم صورت ہے، اسے ہم نے نازل کیا. تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ دیں اسے ہم نے نازل کیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے رہے ہیں، اس کا مقام اور مرتبہ سمجھا رہے ہیں. یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اس کتاب کی ویلیو کو سمجھ لو کہ اس کو خالق کائنات نے نازل کیا ہے. پھر آگے فرمایا مبارکن، بہت برکت والی ہے، بہت برکت والی ہے. سبحان اللہ، آ، ہر طرح سے برکت ہی برکت ہے اس کتاب میں. آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر انسان کی بات کریں، ہیومن بینگ کی، تو جسمانی برکت بھی ہے اور روحانی برکت بھی ہے. انسان کے اگر ہم
یہ بات کریں کہ کوئی شخص بیماریوں میں مبتلا ہو گیا ہے، یعنی اس کو بہت زیادہ بیماریاں لگ گئی ہیں یا کوئی اس طرح کی پرابلمز فیس کر رہا ہے وہ، تو قرآن مجید اس کے جسم کے لیے شفا ہے، اس کو پڑھ سکتا ہے۔ سورہ الفاتحہ پڑھے، زہر کا تریاک ہے یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ باقاعدہ وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک قافلے میں جا رہے تھے، تو وہاں پہ ایک قبیلے کے جو قبیلے کا جو سربراہ تھا، اس کو سانپ نے ڈس لیا، تو پھر وہ ایک لڑکی کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ جو پوچھو اس میں کوئی دم کر لیتے اس قافلے میں کوئی ایسا شخص ہے، تو وہ آ گئے اور آ کے انہوں نے دم کیا تو سانپ نے کاٹا تھا، سورہ الفاتحہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، تو پھر انہوں نے بکریاں دی، بہت زیادہ بکریاں دے دی، معاوضہ دے دیا، اور صحابی کنفیوز ہو گئے کہ اب پتہ نہیں یہ ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے، اور آ کے اللہ کے رسول کو بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے الاؤ کر دیا کہ آپ لے لیں، کھا لیں اس کو، تو دم کی اجرت لی جا سکتی ہے، آپ کھا لیں، بلکہ اس میں ہمارا حصہ بھی رکھیں۔ تو یہ اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید ہماری جسموں کے لیے شفا ہے۔ اگر کوئی سورہ اگر یقین ہو تو پھر اصل میں ساتھ یقین بھی ہے نا، کہ ہمیں یقین ہو کہ اس سے ہمیں شفا مل جائے گی، ڈاکٹرز کے پاس جانا، ہاسپٹلز میں جانا، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے شریعت میں، دوائی لینا، آ، کوئی میڈیسن کا انتخاب کرنا، یہ اس میں کوئی منع نہیں ہے شریعت میں، لیکن اس پر توکل نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے اللہ کی کتاب کو تو ٹرائی کرو نا، سبحان اللہ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، بچہ بچہ بیمار ہے اس کو دم کر کے تو دیکھو، اور ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس لے کے جانا پڑے گا، آپ کے پاس قرآن ہے، سورہ الفاتحہ ہر کسی کو آتی ہے، اور وہ 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، تو پڑھ کے دم کر دیں۔ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے آ کے مجھے بشارت دی کہ 2 نور تمہیں دیے جا رہے ہیں، خوش ہو جائیے، آپ کی امت کو 2 نور دیے جا رہے ہیں، اور جو جو بھی آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اس میں سے ایک نور سورہ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور البقرہ ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن مجید برکت کی کتاب ہے، یعنی جسمانی برکتیں بھی اس سے حاصل ہوتی ہیں، روحانی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، انسان کی روح بیمار ہے تو یہ اس کا علاج کرتی ہے یہ کتاب۔ یہ کتاب اگر آپ پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے تو پھر دل کی بیماریوں کی اصلاح بھی اس میں ہے۔ اور سبحان اللہ، اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کتاب کے ساتھ جڑنے والوں کو اللہ نے جو عزتیں دی ہیں، جو برکات انہوں نے سمیٹی ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج دیتا ہے، اور اس کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بہت سی قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی قوم اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور اس کا انتخاب کر لیتی ہے اور اس کتاب کو بنیاد، اب دیکھیں نا، آ، ایسا بندہ اس پر تو رشک کیا جائے گا کہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا، قرآن مجید اس کو آتا ہے، اس کے میننگز اس کو آتے ہیں، اور پھر وہ جناب آ، دن کے اجالوں میں بھی قرآن پڑھتا ہے، رات کی تاریکیوں میں بھی قرآن پڑھتا ہے، تہجد میں قرآن پڑھتا ہے، قرآن پر تدبر کرتا ہے، قرآن کلاسز کا انعقاد کرتا ہے، اور سبحان اللہ قرآن کی ٹیوشن دیتے ہیں بعض لوگ، تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، اس کے دلائل الگ سے موجود ہیں کہ وہ بھی اس کی اجرت لے سکتے ہیں، تو باقی لوگ بھی تو بزنسز کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کو اگر نیت میں یہ رکھے کہ میں نے اللہ کی کتاب سکھانی اور پڑھانی ہے اور اس پر اس کو اجرت مل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو وہ اگر یہ فیلڈ چوز کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب لوگوں کو پڑھانی ہے، بچوں کی اصلاح کروانی ہے، مطلب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو پڑھنا نہیں آتا تو ان کو سکھانا ہے، پھر جب بڑے ہو جائیں تو ان کو قرآن مجید میں تدبر کی دعوت دیتے ہوئے، یا پھر ان کو کوئی آیت سمجھا دینی ہے، کوئی ٹاپک سمجھا دینا ہے، قرآن مجید کے مضامین ازبر کروا دینے ہیں، تو یہ چھوٹا کام نہیں ہے، اس کی وجہ سے پھر گھر میں برکتیں آتی ہیں، اور ایسی برکتیں آتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے یہاں پر۔ اچھا، بعض چیزیں تو ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں، جنہوں نے ایکسپیرینس نہیں کی وہ یہ آیت پڑھ لیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ
عظیم کتاب ہے، اسے ہم نے نازل کیا ہے، بہت برکت والی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب برکت والی ہے، تو اس کتاب کے ساتھ جڑنے والوں کو برکت نہیں ملے گی؟ بالکل ملے گی۔ فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو، ٹھیک ہے، اس کو فالو کرو۔ تو برکت کے ساتھ ہی آگے یہ لفظ کہہ دیا کہ اس کو فالو کرو۔ اس کتاب کو خوبصورت خوبصورت غلاف میں آ، لپیٹ کے اونچی جگہ پہ رکھ دینا اور 1 سال کے بعد نکال لینا، یا پھر دلہن کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سائے میں رخصت کرنا، ٹھیک ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ یا پھر کی قول و قرار کی باری آئے یا قسمیں اٹھانے کی باری آئے تو اس کو اتار لینا، یا پھر قرآن خوانی، ساری زندگی میں نے قرآن پڑھا نہیں، اپنی اولاد کو پڑھایا نہیں، اور جاتے ہوئے میں کہہ گیا، یہ نہیں بھی کہہ کے گیا تو میرا کوئی نسل میں اگلا بندہ اٹھا اور اس نے کہا کہ میں نے جی فلاں کو، اپنے دادا ابو کو، اپنے نانا ابو کو میں نے قرآن بخشنے ہیں۔ بھائی یہ نہیں ہے، اس طرح برکتیں حاصل نہیں ہوتی۔ برکت حاصل ہوتی ہے فتبعو، میں ہر سسٹم اس سے لوں گا۔ خوشی کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے، قرآن مجید مجھے بتائے گا۔ غم کا مرحلہ کیسے گزارنا ہے، قرآن، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ یعنی صبر کے ساتھ، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت۔ تو غم غم کا موقع آئے گا تو میں کیا کروں گا، میری سٹیٹمنٹ کیا ہوگی، میرا طرز عمل کیا ہوگا، یہ قرآن بتائے گا۔ تو خوشی کا موقع، غم کا موقع، بنیادی طور پر یہ ہوتی ہیں چیزیں۔ اور اس کے علاوہ بھی میرا لباس کیسا ہوگا، ٹھیک ہے، اور میری پریورٹیز کیا ہوں گی، میں دنیا کانشیس ہوں گا یا آخرہ کانشیس رہوں گا، یہ سب چیزیں یہ بتائے گی کتاب۔ اس کی پیروی کریں گے، اس کی پیروی کریں گے تو برکتیں آئیں گی۔ ہم بعض اوقات یہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، ہم تو مسلمان بھی ہیں اور ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن کی ریڈنگ کرتے ہیں، اس کا ناظرہ پڑھتے ہیں، تو میں تو اتنے قرآن ختم کر دیتا ہوں یا کر دیتی ہوں، مہینے میں 2 قرآن پڑھ لیتا ہوں، یہ پڑھ لیتی ہوں، لیکن مجھے برکتیں وہ نہیں ملتی جو ملنی چاہیے۔ تو بھائی آپ کو ہر حرف پر 10 10 نیکیاں مل رہی ہیں، برکتیں لینی ہیں تو فتبعوہ، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں نا، وہ میری ایک بہن ہے، آج میں نے وہاں پہ یونیورسٹی میں ان کو لیکچر دیا، تو میں تھوڑا سمجھا دیا، میں نے کہا دیکھیں کہ اگر ہمارا لباس اچھا نہیں ہوگا، یعنی لباس وہ نہیں ہوگا جو اللہ کو پسندیدہ ہے، یا میں حیا کی چال نہیں چلوں گا، یہ چلوں گی، تو پھر میں سمجھوں کہ بھائی میں قرآن مجید بھی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، تو صرف نازلہ پڑھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، پھر تو یہ گلے تک ہے، اور نیکیاں پھر بھی مل رہی ہیں کیونکہ یہ کتاب بڑی عظیم ہے۔ لیکن جب اس کو فالو کریں گے پھر برکتیں آئیں گی، جو روح میں اتریں گی، جو گھروں میں آئیں گی، جو پورے فیملی سسٹم کے اندر داخل ہو جائیں گی، پھر ہر طرف انسان کو بشارتیں ہی بشارتیں ملیں گی دنیا میں۔ تو یہ اس کے لیے اس کی اتباع ضروری ہے۔ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور بچ جاؤ یا ڈر جاؤ، اس کے دونوں ہی معنی ہوتے ہیں، کیونکہ تقوی یہ ہوتا ہے اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے، یا اس سے ڈرتے ہوئے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش۔ 100% نہیں بچ سکتا انسان، کوشش کرنا، تو یہ اس کوشش کا نام تقوی ہے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب سبحان اللہ، 2 چیزیں اب اس کو دیکھ لیں، ہمارا ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا۔ ایک چیز ہے اللہ نے یہاں پہ مبارکن کہا، پھر آخر میں فرمایا لعلکم ترحمون، برکت والی کتاب ہے اور تم پر رحم کیا جائے گا، اور درمیان میں 2 چیزیں بتا دی کہ اس کی اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، چونکہ تقوی بھی بہت ضروری ہے، اور تقوی ملے گا ہی تب جب ہم اس کتاب کی اتباع کریں گے، اس کتاب کو فالو کریں گے۔ تو یہ 2 کام کر لیں گے تو پھر برکتیں بھی ملیں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی ملیں گی، اور بندہ انہی 2 چیزوں کا ہی محتاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، یعنی کوئی شخص یہ کہے جی میرے عمل بہت بڑے ہیں اور بہت زیادہ اعمال کرتا ہوں تو وہ میں اس لیے جنت میں چلا جاؤں گا، یہ جو اعمال ہیں یہ تو جنت میں جانے کا سبب اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے
ہمارے ہمارے لیے اللہ کی رحمت کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں، اللہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تو ہم بھی محتاج ہیں۔ تو رحمت کب ملے گی؟ جب ہم اس کتاب کے ساتھ جڑیں گے، اس کو فالو کریں گے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ رحمت مل جائے گی، اور جب رحمت مل گئی تو جنت بھی مل جائے گی۔ یہاں تک ہم انشاءاللہ رکھتے ہیں، باقی آگے پڑھیں گے بعد میں کل۔ بارک اللہ فیکم۔ ایک دو سوالات میں لے لیتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ یہ سسٹر خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ تو سر پھر پریزنٹ ایج کے یہودی اور عیسائی سب اصحاب النار ہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اب جو بھی یہودی یا عیسائی آپ کے بارے میں سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتا، تو پھر ظاہر ہے وہ اس حدیث کا مصداق ہے۔ یہ سسٹر اقرا کہہ رہی ہیں لائنز ریموو نہیں ہو رہی، چلیں کوئی بات نہیں، برل یہ میرا خیال ہے کوشش کیا کریں کہ ٹیکسٹ کے اوپر نہ لکھیں، قرآن مجید ہے نا۔ چلیں جی، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ کل کی کلاس سے متعلق آپ کے کچھ سوالات تھے، اور اس سے پہلے بھی کچھ سوالات تھے، وہ سسٹر اسوا کو میں نے نوٹ کروا دیے، وہ مجھے یاد کروائیں گے انشاءاللہ، پھر ہم دیکھ لیتے ہیں تھرسڈے کو، جمعرات کو اس پہ بات کر لیں گے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔